नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी काली ज़ुबान पाई है मैंने। जो बातें आप लोगों को कह रखी थीं वो आहिस्ता आहिस्ता सच होती दिखाई दे रही हैं। अब दुआ ये है कि जो ख़यालात ज़हन में कहीं वो सच ना हो जाए। नऊज़ुबिल्लाह, गैब का इल्म तो किसी के पास नहीं, सिर्फ मेरे रब के पास है। तो बात ये है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है हालात, वाक़यात, तज्ज़ियात, मुशाहिदों और साइंसी तहक़ीक़ के बुनियाद पर, वो ये है कि दुनिया के लिए काफ़ी कठिन और मुश्किल वक्त आने वाला है और उसके असरात सारी दुनिया पर मुरतब होंगे। हमें भी चाहिए हम पेटी कस लें। नहीं, मैं इसलिए ये बातें पहले कह देता हूँ क्योंकि यार जहर को जब भी लोगों को पिलाया जाता तो मीठा करके पिलाया जाता। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ। आज तो अबीर भाई भी आए हैं तो इनको तो पता है कि जो जहर होता है वो कड़वा हो, नहीं, जहर मीठा होता है, सच कड़वा होता है। समझ आई? नहीं समझ आई, समझ आएगी भी नहीं। इतना समझाने का ठेका मैंने नहीं लिया। अब आपको उतना समझाऊंगा जितना समझाने की ज़रूरत है, उतना बताऊंगा जितने हालात वाक़यात इजाज़त देते। माशी दबाव बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बातों से पता ये लग रहा है कि वो चीन पर दबाव बढ़ाएंगे। बिलवास्ता बिलावास्ता हिंदुस्तान पर भी दबाव बढ़ेगा, माशी दबाव। उन्होंने टैरिफ्स की बात की है, यानी तिजारत के शोबे में जो चीज़ें अमेरिका आएंगी उन पर टैक्स का बोझ डालेंगे, टैरिफ्स डालेंगे और इससे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं चीन की मईशत के लिए भी और बिलवास्ता बिलावास्ता हिंदुस्तान की मईशत के लिए भी और दुनिया के और बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक पावर हाउसेस हैं जिन पे असरात मुरतब हों। इसके साथ साथ आपको पता है पिछले 3 साल में महंगाई को बतदरीज बढ़ाया गया और दुनिया के हालात को बतदरीज ख़राब किया गया, जिसकी इंतहा जो है वो 2023 में हमने देखी कि जब मशरिक़ वुस्ता के हालात भी ख़राब हो गए। इसमें ज़ाहिरी बातें तमाम ही बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें शामिल थीं। वो जो भी हरकत और मामलात हुए और जो उसके रिएक्शन में सब कुछ हुआ वो स्क्रिप्टेड था। यही मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। जो कुछ किया गया और जो चीज़ करवाई गई ये सब स्क्रिप्टेड था। आज मेरे प्यारे फ़लस्तीनी भाई बेचारे बेयार मददगार, किस हालत। एक दिन आपके बच्चे को दूध ना मिले, आप देखें कैसे आप, बच्चा बाद में बिलबिलाएगा, आप पहले बिलबिला उठेंगे। कहाँ यार, पूरी कौम उनकी ख्वार होती फिर। और आप खुद को अक्लमंद कहते हैं ना, आप अक्लमंद नहीं हैं, आप वो हैं, यानी कि ज़्यादा अक्लमंद। सिर्फ एक आदमी को समझ में आई है इस बात की, वो है औरंगज़ेब, और किसी को समझ नहीं है। यहाँ पर मैं बहुत ही आज के अहम मेहमान हमारे ऐसे मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए उनको दावत देता हूँ। जनाब शमीम अहमद फ़िरपोश साहब, साबिक़ सदर KCCI, वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। मुतवाज़िन भी हैं, ताहम जज्बाती भी हैं। ऐसी शख्सियत का मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे दोनों जो जज्बात रखने वाले और एहसासात रखने वाले शख्स को आज हमने इसीलिए मदऊ किया है क्योंकि मौजू इनके मतलब का है और वो है दुनिया की बदलती मईशत, पाकिस्तान के बदलते हालात। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इनकारी हुए हैं, ऐसा क्यों? और इनकारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। भाई एक लफ्ज़ इनकार करने वाले के लिए मुनकर भी होता है, लेकिन लोग फिर उससे गलत समत में ले जाते हैं। इसीलिए इनकारी कहते हैं वो लोग जो डिनाइल में होते हैं। डिनाइल ऑफ रियलिटी ये है कि दुनिया के माशी हालात बदलेंगे और उन माशी हालात का कोई ना कोई असर पाकिस्तान पर भी मुरतब होगा। यहाँ पर शमीम फ़िरपोश साहब, मुख्तसरन यही चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद बैनुल अक़वामी मार्केटें भी जो हैं वहाँ पर भी हल्के फुल्के ज़लज़ले आए हैं, जिसे ट्रेमर कहते हैं, और फिर उनके असरात पूरी दुनिया में महसूस हुए हैं। मैंने आगाज़ के प्रोग्रामों में कहा था कि दुनिया का जोग्राफिया बदल देंगे, तो उन्होंने दुनिया का जोग्राफिया बदल दिया। नाम तो बदल दिए हैं चीज़ों के उन्होंने, आगे कह रहे हैं मैं जोग्राफिया भी बदलूँगा, ग्रीनलैंड को भी अपना हिस्सा वगैरह वगैरह। तो मैं चाहूँगा पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अब क्या क्या असरात हो रहे हैं इसके मुतल्लिक भी बताएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो लोग कह रहे हैं कोई मसला नहीं,
علی بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرمپ آئے یا کوئی بھی آئے اور کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. بے شک یہ ہمارا ایمان ہے بے شک. کہ جو کچھ اللہ چاہے گا وہ ہوگا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ انتہائی یعنی ترقی یافتہ ملک، سارے وسائل اس کے پاس موجود، وہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اٹھوا دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاں آئی ہوئی آفت کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے. وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ سے بڑا کوئی قادر نہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوگا سلسلہ کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. ہمارے ہاں اس وقت جو حکمران ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سب تقریباً ایک طرح سے سزا یافتہ لوگ تھے، نہیں لیکن اس کے باوجود ان کی سزائیں ختم ہو گئیں اور وہ راج کر رہے ہیں. دیکھیں آپ تھوڑی سخت بات کر رہے ہیں آج. دیکھیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ ہے، دیکھیں اس کو جھٹلا نہیں سکتے. خود ٹرمپ صاحب بھی یعنی کیا کہتے ہیں ایک طرح سے ایسا لگا تھا کہ جیسے اب کبھی آئیں گے ہی نہیں یہاں پر، لیکن آ گئے. اللہ کی کیا بہتری ہے اس کے اندر، کیا ہونا ہے، کیا کروانا ہے. نہیں آپ دیکھیں نا، ان کے آنے سے پہلے ان کی نیت تو تھی کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ بندی ہو جائے. آپ دیکھیں انہوں نے آنے سے پہلے واضح کر دیا دونوں اطراف کے لوگوں کو کہ ان کے آنے سے پہلے جنگ بندی کر دی جائے، ورنہ پھر وہ زبردستی جو ہے وہ جنگ بندی کروائیں گے. انہوں نے کہا تھا گولی نہیں چلے گی مشرق وسطیٰ میں اب. اور دیکھیں ان کے آنے سے پہلے وہ یرغمال جو تھے ان کو بھی چھوڑ دیا، اور جنگ بندی کا کوئی نہ کوئی خاکہ تو سامنے آ گیا. آپ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. میری بات سنیں، پہلے تو دیکھیں نا بم گرتے رہے بیچارے، بڑی مشکل میں رہے وہاں کے. بہت صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ کہ ان کو بھیجا کس نے؟ اللہ نے ہی بھیجا نا. اللہ نے انہیں کامیاب کرا دیا. یہ تو ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو ٹرمپ صاحب کیا چیز ہے؟ ٹرمپ صاحب کو خود یعنی کیا کہتے ہیں ایسی مشکلات آ گئی تھیں جس وقت وہ گئے تھے اور وہ ہارے تھے پچھلی دفعہ، تو اس کے بعد پھر ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ کبھی نہیں آئیں گے، ان کی کہانی ختم ہو چکی. جو کچھ انہوں نے وہاں پر کیا وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں، لیکن اس کے باوجود آ گئے. تو یہ اللہ نے چاہا. تو ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمارے حق میں بہتری ہو ان کا آنا، اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. مگر میں پھر وہی بات آخر میں کہوں گا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. کسی بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ ہمارے حکمرانوں کے نہ غیر ملکی حکمرانوں کے. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. ہاں ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، ہماری نیت صاف ہونی چاہیے. ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو تعمیری ہوں، جو مخلوق خدا کے لیے بہتر ہوں. تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے. انشاءاللہ ہم اچھائی کی طرف جائیں گے. پر جتنا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں رہتے ہوئے ظاہری بات ہے انسان جو ہے وہ فنکشن کر رہا ہوتا ہے. اور یہ میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ان کے احکامات ہیں اس وقت معاشی طور پر، اس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا زاویہ واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کو ایک معاشی طاقت کے طور پر بحال کر کے دکھائیں گے. مطلب پاکستان کی تو اپنی معیشت کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ریوائیول ہوگا ان دا سینس یہ ہوگا کہ جس طرح امریکہ پہلے مقروض ہو گیا تھا، ایسا وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ مقروض رہے. وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں کام کرنے والی کمپنیوں کے جو فائدے ہیں یا فوائد ہیں وہ امریکہ کی عوام تک پہنچیں. ملازمتوں کے متعلق ان کی رائے یہ ہے کہ امریکہ کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امریکہ میں ملازمت ملے. باہر سے آنے والے لوگ جس میں ہندوستان کے لوگ بھی شامل ہیں اور ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کا کہنا یہ، ان کی خواہش یہ کہ امریکہ کے شہریوں کو ترجیح دی جائے. اس کے علاوہ بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ امریکہ کا رقبہ بھی وسیع ہو، امریکہ کا جو دائرہ ہے کام کرنے کا وہ دائرہ بھی بڑا ہو جائے. اور پھر وہ معاشی طور پر کہتے ہیں کہ میں دنیا کو ٹیرف کے ذریعے کنٹرول کروں گا. یہ بھی آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی. انہوں نے کہا میں ٹیرف سے کنٹرول کر سکتا ہوں. تیل کے متعلق انہوں نے اپنا زاویہ واضح کر دیا. انہوں نے کہا یہ ای وی الیکٹرک وہیکل وغیرہ اپنی جگہ موجود ہوں گی، لیکن ترجیحات میں اب وہ نہیں. ترجیحات میں یہ ہے کہ پیٹرول سے چلنے والی، تیل سے چلنے والی گاڑیوں کی بھرپور پیداوار ہوگی اور تیل کی بھی بھرپور پیداوار ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی کہا اپنی پہلی تقریر میں کہ میں مہنگائی کو کم کر دوں گا، جس کے لیے یوکرین کی جنگ رکوانی پڑے گی. تو سر یہ نکات پاکستان پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ سر وہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بہرحال یہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ ان کے کہنے میں اور کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. جی وہ جو کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہو جائے جیسا وہ چاہتے ہیں.
پھر وہی بات کروں گا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا انشاءاللہ. اور ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے, تو ہمیں تو اچھے کی امید ہونی چاہیے انشاءاللہ. اب یہاں دیکھیں آپ کے پاکستان میں جو حالات ہیں, ہمیں اس کے اندر قدر بہتری نظر آ رہی ہے کچھ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. جو حالات ہمارے چل رہے تھے اور جو یعنی کیا کہتے ہیں تقریباً کئی سالوں پر محیط ہیں, جو خرابی کی طرف ہم چلے جا گئے, لیکن اب یہ ہے کہ اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں اگلے 6 مہینوں میں ہمیں کچھ اچھی باتیں سننے کو ملیں گی اور اچھی باتیں ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, معیشت کے اندر ایک میں آپ کے سامنے 2-3 زاویے رکھنا چاہ رہا تھا. آپ کی ہمیشہ میری اور آپ کی مزیدار بحث اسی موضوع پر ہوتی. بحث کیا ہوتی ہے؟ بحث تو تب ہو جب تکرار ہو, عموماً ایک دوسرے کی بات کی تائید ہی کر رہے ہوتے ہیں. سٹاک ایکسچینج کا معاملہ تھا, پچھلی مرتبہ بھی آپ سے بات ہوئی. یہ ہر قسم کی نفسیاتی حدود کو پار کرتے ہوئے جا رہی ہے. ویسے انسان ہو یا مارکیٹ, اس کو اپنی نفسیاتی حدود پار نہیں کرنی چاہیے, لیکن پھر بھی مارکیٹ جو ہے وہ نفسیاتی حدود پار کر گئی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کچھ اور ہے, مارکیٹ کا گروتھ ریٹ کچھ اور ہے. دنیا کے سائنسدان سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر ذرا یہ آپ دنیا کے اور معیشتوں کو بھی بتا دیں کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ بہت کم ہو اور مارکیٹ گروتھ ریٹ ہائی ہو. وہ آپ سے سیکھیں گے نا سر. مطلب اٹلی, فرانس, یو کے والے, جرمنی والے کیا بیچتے ہیں, آپ نے وہ کر دکھایا جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو ان کو پتہ ہے نا سر, نالج کے لیے. سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ 6-8 لوگ ہیں جو یہاں کے یعنی پکے کھلاڑی ہیں اور مستند کھلاڑی ہیں. وہ جب چاہتے ہیں اوپر لے جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں نیچے لے جاتے ہیں. ان کا دونوں صورتوں میں فائدہ ہوتا ہے, اوپر لے جانے میں بھی, نیچے لے جانے میں بھی. پبلک مرتی ہے یا پھلتی ہے, کوئی پھلتا ہے کوئی مرتا ہے, لیکن وہ دونوں صورتوں میں پھلتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر آتا ہے تو پھر یہ سارا کام ہوتا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو نظام چل رہا ہے وہ طاقت کا نظام ہے, اور طاقت جب ان سے جو کچھ کہتی ہے ان کو اس کو ماننا پڑتا ہے, اسی حساب سے وہ چلتے ہیں. تو ریالٹی نہیں ہے مارکیٹ میں, ریالٹی نہیں ہے یہ جس کے حساب سے وہ اوپر جا رہا ہے. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ دیکھیں سونا جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا, یعنی اس کے بھی اثرات ہمارے یہاں آتے ہیں. جی بالکل. اب آپ یہ سوچیں, یعنی میں حیران ہوں کہ سن 72 میں میری شادی ہوئی تھی تو میں نے 208 روپے تولہ سونا لیا تھا. 208 روپے. آج بچے ہنستے ہیں. جب میں نے پوتوں کے سامنے یہ بیان کیا تو انہیں ہنسی آئی. انہوں نے کہا ابو جی آپ کئی زیرو لگانا بھول گئے. ارے میں نے کہا بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں 208 روپے تولہ سونا تھا, اور تب بھی وہ مہنگا ہوگا بھائی. جی ہاں, وہ بھی مہنگا تھا, وہ بھی تب بھی مہنگا ہوگا. جب میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو 60 روپے تولہ تھا. جب میرے سب سے بڑے بھائی کی شادی تھی تو 60 روپے تولہ تھا سونا. تو آج یعنی 288-290 روپے تولہ سونا ہو گیا. تو علمان الحفیظ. اسی طرح پیٹرول آپ کو معلوم ہے, جب میں نے پہلی گاڑی لی تو 4.5 روپے گیلن میں نے پیٹرول بھروایا تھا. 4.5 روپے گیلن, لیٹر نہیں, یعنی وہ 1 روپے لیٹر ہو گیا تقریباً. اور آج وہ 261 روپے لیٹر ہے جو 1 روپے لیٹر تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پیسے کی ویلیو تو ختم ہو گئی دنیا میں. بہر صورت جو کچھ ہے ہمیں اس کو فیس کرنا ہے, اور ہم یہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے بہتر ہے. یعنی میرا خیال ہے کہ 208 روپے تولہ جب سونا تھا ہم اتنے بہتر نہیں تھے جتنے آج ہیں الحمدللہ. اچھا, لیکن یہ ان کا کہنا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کہ ان کی آغاز میں جو مطلب ان کے جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ سب سے پہلے خواہش یہ ہوگی کہ مہنگائی کا یہ جو ایک طوفان تھا اس کو تھام دوں اور الٹا چلا دوں, یعنی مہنگائی کو ختم کر دوں. کیونکہ امریکہ ہو یا پاکستان آپ جانتے ہوں گے کہ ہر جگہ پر مہنگائی عروج پہ پہنچی ہوئی تھی. اور میں بھی جب وہاں گیا تو میں نے یہی دیکھا کہ وہاں پر عام اس اشیاء کی قیمتیں بھی بہت زیادہ تھیں. پر حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں پر جتنی مہنگائی تھی اور جتنے کا ہم سودا خریدتے تھے اتنے کا ہی پاکستان میں خریدتے, تناسب سے دیکھا جائے. امریکہ میں بھی جب شاپنگ کرتے ہیں تو وہاں پر مہنگائی کا عالم یہ تھا کہ چیزوں کو جب خریدیں عام اشیاء کو تو لوگ خود باقاعدہ بتاتے تھے کہ قیمتوں کے اندر کافی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اور اسی طرح ہم نکالتے تھے اور پیسے دیتے تھے وہاں پر شاپنگ کاؤنٹر پہ, تو پھر احساس ہوتا تھا کہ کتنی مہنگائی ہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ناظرین کہ پاکستان آنے کے بعد میں نے اسی طرح مختلف بڑے بڑے اسٹورز پہ شاپنگ کی اور بل اتنا ہی آ رہا تھا, سامان اتنا ہی تھا, جس سے میرے ذہن کے اندر ایک آگاہی پیدا ہوئی کہ قیمتیں برابر ہیں, تنخواہیں ہماری 100th ہیں ان کی,
یعنی 100 کا 1 حصہ. آپ کے لیے شاید یہ عجیب سی چیز ہو, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ 100 کا 1 حصہ یہاں تنخواہ کا ہے. اور مہنگائی کا عالم میں آپ کے ساتھ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ ہم بھی لوپ سائیڈڈ مہنگائی میں بلیو کرتے ہیں. تاجر صنعت کار برادری جو آپ کی ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ اگر کوئی لڑکا کہے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو اس کے ماں باپ مارکیٹ میں نکل جائیں اور کہیں کہ صاحب لڑکیوں کے اسکول بننے چاہیے. کسی نے پوچھا یار لڑکیوں کے اسکول بننے چاہیے, آپ تو بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے نکلیں. انہوں نے بولا نہیں, اگر اسکول زیادہ ہوں گے تو وہاں پہ لڑکیاں پڑھیں گی تو پڑھی لکھی لڑکیاں سامنے آئیں گی, اور پھر پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے. تو ان کا بیٹا تھا سعد کے جیسا, اس نے کیا کیا, سعد نے اپنا سر پھاڑ لیا. اس نے کہا آپ لگتا ہے کہ آپ تاجر صنعت کاروں سے سیکھ کے آئے ہیں, آئی پی پی پہلے اپنا دام کم کریں گے پھر بجلی کا دام. سر آپ لوگ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں تعمیری طور پر, اتنے عرصے سے 1 سال ہو گیا یہ آپ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں, آئی پی پی سے ہم نے اتنے بچا لیے, آپ نے بجلی میں کتنے قیمت کم کرائی پر یونٹ. آپ ہمیں جو ہے وہ اخلاقیات کے لیکچر دیتے ہیں. سر تاجر صنعت کا برا نہ ماننا, برا تو نہیں مانا آپ نے سر, آپ انڈائریکٹ بات کر رہے ہیں نا. نہیں دیکھیے بات یہ ہے دراصل کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جو ہمارے پاس جو ہم پر مسلط ہے, جو ہم پر یعنی حکومت کر رہے ہیں, وہ سنتے تو سب کچھ ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہے, اور اس کی تائید بھی کرتے ہیں, لیکن کرتے کچھ نہیں. نہیں, آپ نے ایک دفعہ ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں جو گلدستے وغیرہ زیادہ دیتے ہیں. خیر میں کسی دن آپ کو یاد کراؤں گا, ویسے آپ کو تو یاد ہوگا. بات میری مختصراً یہ ہے کہ دعوت آپ کر رہے ہو آئی پی پی کے مالکان کی, ان کے منہوں میں لڈو ڈال رہے ہیں, ان کو گلدستے دے رہے ہیں, باہر جا کے پریس کانفرنس ان کے خلاف کر رہے ہیں. آپ کے خیال سے کیا میڈیا والے یا عوام جو ہیں ان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ سمجھ پا رہے ہوں کہ ارادے کیا ہیں, نشانے کیا ہیں؟ سر ایسے نہیں نہ کرنا چاہیے, آپ کی برادری کو ایسے نہیں کرنا چاہیے نا. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ عقل سب کو ہے الحمدللہ, لیکن اپنے مطلب کی عقل ہے. جس چیز میں ان کو اپنا مطلب نظر آتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے, جس میں ان کا مطلب نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ سمجھ بھی نہیں آتی. نہیں تو بجلی کا دام کم کرانا ہے, مجھے یاد ہے 1.5 سال پہلے آپ ان چند تاجر صنعت کار رہنماؤں میں تھے جنہوں نے اس چیز پہ روشنی ڈالی کہ توانائی کی قیمت کو کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہونی چاہیے. اور بجلی کی بڑھتی قیمت کے اوپر آپ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا پروگرام کے اندر. لیکن بات یہ آپ نے پرابلم کو ڈائریکٹ اپروچ کیا نا, آپ کہ تاجر صنعت کار برادری کان کو یوں پکڑنے کے وجہ گھما کے کیوں پکڑ رہی ہے؟ نہیں دیکھیے, ہمیں آئی پی پی سے کیا لینا دینا ہے؟ غریب آدمی کو آئی پی پی کا لیکچر کیوں دے رہے ہیں آپ؟ بہت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اپنے مطلب کی بات سب کی سمجھ میں آتی ہے. بہر صورت جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومت بھی اپنے مطلب کی باتیں سنتی ہے, اس کے اوپر تائید کرتی ہے, اس کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں کرتی. ہم کہہ کے تھک گئے لیکن وہ باتیں مانی نہیں جاتی. سر ٹیرف کم ہوگا, الیکٹرسٹی کا کب ہوگا یہ بتائیں. دیکھیے بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے, اور امید اچھی رکھنی چاہیے. 4 روپے کم کرنے سے حاتم طائی صاحب کو کیا تسکین پہنچے گی؟ میں بڑا احترام کرتا ہوں, حاتم طائی صاحب نے بڑی محنت کی, کاوش کی, آپ پتہ ہوگا تاریخ کے بڑے غنی گزرے وہ. لیکن میرا علامتی طور پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو کیا خوشی ملے گی, ان کو کیا تسکین ملے گی؟ آپ نے بل میں کتنی کمی کی؟ سر عام آدمی پوچھتا ہے, تاجر پوچھتا ہے آپ سے. کچھ نہیں ہوا ابھی. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ریجن میں سب سے پہلے دیکھیں کہ وہاں پر کیا دام ہے اس کے, یعنی بجلی کے. کھلی مارکیٹ کا تاجر آپ سے پوچھتا ہے میری دکان کے اندر بجلی کا بل کس طرح کم ہوگا؟ سر لکی اسٹار کے اوپر بیٹھا دکاندار پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں میرے بجلی کا بل, میرا ریسٹورانٹ چھوٹا سا ہے, میں آپ خود بھی ریسٹورانٹیر رہے ہیں, تو وہ بولتا ہے میرا بل کب کم ہوگا. وہ تو یہ سوچ رہا ہے نا. نہیں ہونا چاہیے, اسے سوچنا چاہیے. اسے کہنا, میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ بھائی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ سن لیتے ہیں, پر عمل نہیں کرتے. تب ہم کیا کریں اس کے آگے, یہ بتائیے آپ, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں اختیار تو نہیں ہے. ہم اپنی تجویز دے سکتے ہیں, ہم ان سے لڑ سکتے ہیں باتوں کے ذریعے, لیکن ہاتھوں سے نہیں لڑ سکتے ہم. سر پرسنٹیج پوائنٹس کے اندر آپ کو پوچھنا پڑے گا نا. دیکھیں میں آپ نے پچھلی دفعہ خود کیلکولیشن کی میرے ساتھ بیٹھ کر, آپ نے کہا بجلی کے دام تقریباً دگنے سے زیادہ, شاید تگنے کے آس پاس. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہم نے سیٹل کیا. پرسنٹیج وائز آپ کو ہمیں بتانا پڑے گا نا. بجلی کے دام اس طرح سے کم کیے جا رہے ہیں جیسے پیٹرول کے, یا بڑھائے اس طرح سے جا رہے ہیں جیسے پیٹرول کے. بھائی روپوں میں نہیں بتائیں آپ, ہمیں پرسنٹیج میں بتائیں.
اس کے لیے آپ کو یعنی کیا کہتے ہیں جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں نا ان کو بلانا چاہیے اور ان سے سوال کرنا چاہیے, ان کو وہ گھیرنا کہتے ہیں ہم نے چاہیے. پرائیویٹ کر دی, کراچی والوں کے لیے پرائیویٹ کر دی. نہیں, آج انہوں نے کر دی کیا؟ کیا پرائیویٹ یہ کر تو دی؟ زمانہ قدیم سے ہے, لیکن وہ ایک طرح سے ہمیں مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے نا, ایک پارٹی کو دی ہوئی ہے. اگر یہ 3 کو دیں, ہم ان سے کہتے ہیں نہیں, انہوں نے اعلان کر دیا, انہوں نے کہا کہ وہ یہ والی اب اکیلے ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے, آپ میں سے کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ بھی لگا لے. نہیں, کہنا ان کا یہ اب کر سکتا ہے کوئی. آپ کو معلوم ہے نا کہ کہا کچھ جاتا ہے, کیا کچھ جاتا ہے, اس کے اندر اتنی رکاوٹیں ہیں, اتنے مسئلے مسائل ہیں, جب آپ اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, کیونکہ ہاتھ میں ان کے اقتدار ایئر کا لائن وہ تو ہے. آپ لوگ بنانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, پی آئی اے خریدنے کے لیے 1 ارب روپے زیادہ کی آپ نے بولی لگا دی, بولا ہمیں دے دو. ہم نے کوئی نہیں لگائی, ہاں ہم نے کوئی نہیں لگائی بولی. اچھا, ہم نے تو اس کے اوپر ہنسی اڑائی ہے ان کی کہ یہ کیوں ہو کیا رہا ہے 10 ارب روپے, اسی لیے وہ کینسل ہوئی ہے. وہ بھی بزنس مین آدمی ہے, ایک آدھ دفعہ ان سے میرے خیال سے ٹیلی ویژن پہ گفتگو بھی ہوئی ہے, کاروباری آدمی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں تو کاروبار کرنے کے لیے ایئر لائن خرید رہا ہوں, نہ میں چھیڑ رہا ہوں نہ میں کر رہا ہوں. ہم اپنی ان کا کہنا یہ, خریدار کا کہنا یہ, ہم اپنی نئی بنا رہے ہیں ایئر کراچی کے نام سے, اور انشاءاللہ وہ جلد ہی وجود میں آ جائے گی. جی جی میں نے سنا. پیچھے کام پورے ہو چکے ہیں, اور دیانتداری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی ایئر لائن اپنے آپ بنا رہے ہیں. ہم نے کوئی حکومت سے اس کے اندر مدد نہیں مانگی. یعنی آج بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا ایویشن کا لائسنس لینے کے لیے اگر حکومت پاکستان سے لیتے تو 10 لاکھ روپے میں مل جاتا, وہ اس سے دبئی سے لیتے تو, لیکن یہاں ہمیں 10 کروڑ روپے کا لائسنس لینا پڑا ہے. لے لیا ہے الحمدللہ, لے لیا, سارے کام ہو گئے ہیں انشاءاللہ عنقریب اب یعنی کیا کہتے ہیں شروع ہو جائے گی. اچھا, یہ تو بڑی خوشائن بات آپ نے کی جی, اور اچھا ہے کراچی والوں کی بھی. ہم نے کبھی شارٹ کٹ سے چلنے کی کوشش نہیں کی. جی جی, ہمیشہ ہم نے وہ چیز کی ہے جو یعنی کیا کہتے ہیں اپنا پیپرز پہ بھی ہو, ہمارے دل بھی مطمئن ہو, ضمیر بھی مطمئن ہو. اچھا, لوگ مجھے بہت بولتے ہیں, ایک بات اور بھی آپ کے ساتھ جوڑ کے کہنی ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, کیونکہ حیدرآباد شہر کے لیے پورے پاکستان میں کوئی بات نہیں کرتا, لیکن میں ضرور بات کرتا ہوں. حیدرآباد سندھ کے بارے میں بات ہو رہی, تو حیدرآباد سندھ کے لوگوں کا کہنا یہ کہ کم دو لیکن دو ضرور, ان کا بھی ایک ایئرپورٹ ہے سر. کبھی کبھی ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ دنیا سے ان کا کنیکشن براہ راست ہو. تو سر آپ کے توسط سے گزارش کرنا چاہوں گا, آج حیدرآباد کی آبادی کراچی کی نسبت تو کم ہے, لیکن اگر اس کو دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک کے شہروں کے ساتھ ملا لیا جائے تو کافی بڑا شہر سمجھا جائے گا. تو ان کی ایک استعداد تھی کہ پروگرام کے اندر میں ذکر کر دوں. کبھی کبھی حیدرآباد والوں کا بھی شوق ہوتا ہے کہ ان کو سارا رستہ کراچی آ کے کہیں نہ جانا پڑے, بلکہ ان کے ہاں بھی جہاز ہوتا ہے. اچھا, میری عرض سن لیں آپ. ہاں, صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا ایئرپورٹ حیدرآباد کے نزدیک ہی جا رہا ہے. نزدیک, ہاں میں نے سنا تو ہے. تو بھائی دنیا میں ہر جگہ یہی چیز ہوتی ہے کہ ایک ایئرپورٹ سے 3 شہر اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. نہیں, یہ بات درست ہے. چائنا چلے جائیں, آپ تو چونکہ وہاں پر آپ بھی وہاں کام کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ بھئی یعنی کہ ایئرپورٹ وہاں اس کی جگہ مختص ہو گئی ہے. مختص ہو گئی ہے, انشاءاللہ یعنی کیا کہتے ہیں وہیں بنے گا. تو حیدرآباد اور کراچی سے اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا کراچی سے وہاں جانے کے لیے, اور حیدرآباد والوں کے بلکہ زیادہ نزدیک ہو جائے گا. اچھا, ابھی بھی بنے گا جب جن صاحب نے شاید جن کے نزدیک بننا تھا وہ ابھی ملک میں نہیں. بات یہ ہے کہ نہیں, میں ایسی پوچھ رہا ہوں, میرا ذہن تجسس کا شکار ہے. نہیں, یعنی بنے گا, وہ بنے گا. چلیں, یہ اچھی بات ہے کہ اگر اس طرح ہو. دیکھیں, ہمیشہ لوگ مجھے کہتے ہیں, میں ہمیشہ ان شہروں کے متعلق بات کرتا ہوں جس کے محبت کرنے والے, پیار کرنے والے, خاص طور پہ اب تک چینل کے دیکھنے والے حیدرآباد شہر میں بہت ہیں, اور ان کی خواہش ہوتی ہے ہمیشہ کہ حیدرآباد شہر کے متعلق بھی بات ہو. یقین کریں اس شہر کا بڑا پوٹینشیل ہے. میں کہتا ہوں اس کے اوپر اگر حکومت ورک کرے تو بہت اچھا ہو. میں مہمان کا شکریہ بھی ادا کروں گا. اور بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی, اس میں بہت مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی, کافی وسیع, جو آپ سمجھیں کہ ایک براڈ ویژن کے ساتھ ہم چلے. بہت سارے معاشی معاملات جو کہ آج کے حالات کے حساب سے تھے وہ بھی پروگرام کے اندر ڈسکس ہوئے. دنیا کے معاملات و حالات کے اوپر بھی تھوڑی بات ہوئی, اس کے اثرات پاکستان کی معیشت کے اوپر, اس پر بھی بات ہوئی. مہنگائی کا بھی ذکر بیچ میں آ گیا. تو کافی, میں کہتا ہوں کہ کافی موضوعات آج ڈسکس ہو گئے. اور پھر اس کے بعد اہمیت یہ ہے کہ اسی طرح آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی ہم اس طرح کے معاشی موضوعات لے کر چلیں. چھوٹے شہروں میں لگی ہوئی صنعتوں کے متعلق بھی میں بات کرتا رہتا ہوں. تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین, وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.